मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सखाफ़त की जानिब से मुनक़िद राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आज जो वेबिनार है उसमें आप सभी का इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। आज के इस वेबिनार में राम प्रसाद बिस्मिल पर बातचीत होगी। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल के कलाम को पेश किया जाएगा और इसके अलावा मंजूम खराज अक़ीदत भी है। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के कलाम से। मैं दरख्वास्त करता हूँ साजिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और राम प्रसाद बिस्मिल का कलाम पेश करें। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कह कर, गोद में आंसू कभी टप के जो रुख से बह कर। तिल्फ उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, देश सेवा का बहता है लहू नस नस में। अब तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कसमें, सरफरोशी की अदा होती है यूं ही रस में। भाई खंजर से गले मिलते हैं अब आपस में। तैयार चिताओं पे है जल जाने को, नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके। आपके हुए बदन होवे जुदा कट कट के, और सद चाक हो माता का कलेजा फटके। पर न माथे पे शिकन आए कसम खाने को, अपनी किस्मत में अज़ल से ही सितम रखा था, रंज रखा था, महन रखा था, गम रखा था। किसको परवाह था और किस में ये दम रखा था। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा
वतन आई थी समझाने को। अपना कुछ गम नहीं है पर ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब से ये ज़वाल आता है। देश आज़ादी का कब हिंद में साल आता है, कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है। मुंतज़िर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को, मुंतज़िर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। नाजरीन, आपने राम प्रसाद बिस्मिल का कलाम सुना और इसको पेश किया था साजिद साहब ने। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ निदेशक मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात कहें। डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा। नाज़रीन व सामीन आदाब, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफ़त की जानिब से आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क इस वक्त देश की आज़ादी के 75 साल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। महकमे सकाफ़त मध्य प्रदेश भी अपने मुख्तलिफ़ अदारों और मुख्तलिफ़ अकादमियों के ज़रिए अपने मुजाहिद आज़ादी को ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहा है। हमारा आज का प्रोग्राम याद बिस्मिल उसी सिलसिले की कड़ी है। राम प्रसाद बिस्मिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुजाहिद आज़ादी थे और उनको याद करना और उनके बारे में नई नस्ल को अवेयर कराना, बेदार करना हमारा फ़र्ज़ है। इस बहाने हम अपनी भी ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं शहीदों को और अपनी नई नस्ल को भी मालूमात फ़राहम करते हैं। तो हमारा आज का ये प्रोग्राम याद बिस्मिल मुश्तमिल है 3 इजलास पर। पहला आपने देखा सुना अभी साजिद और आमिर को कि उन्होंने कलाम बिस्मिल पेश किया। दूसरे इजलास में हमारे मुक़र्रिरीन हैं, वेबिनार है ये, राम प्रसाद बिस्मिल की हयात व शख्सियत पर रोशनी डालेंगे डॉक्टर नौमान साहब भोपाल से, जनाब शकील अहमद साहब दोहा कतर से और सबीहा सदफ साहिबा रायसेन से। तो इससे पहले कि मैं अपने मुक़र्रिरीन में से किसी को दावत दूँ, मैं अपनी मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करने के लिए हमें मुसलसल हिदायत देती हैं और हमारे साथ जुड़ी भी रहती हैं और हमारी सरपरस्ती करती हैं, रहनुमाई करती हैं। बहुत शुक्रिया। और आइए अब अपनी पहली मुक़र्रर यानी सबीहा सदफ साहिबा को मैं मदऊ करती हूँ कि वो राम प्रसाद बिस्मिल की शख्सियत पर, उनकी शहादत पर, उनके बलिदान पर रोशनी डालें, अपने ख़यालात का इजहार करें। सबीहा सदफ साहिबा दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं, अदीबा हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। मैं दावत दे रही हूँ मोहतरमा सबीहा सदफ साहिबा को, जो रायसेन से हमारे दरमियान मौजूद है। तमाम हाज़रीन को मेरा आदाब। मैं सबीहा सदफ मध्य प्रदेश के ज़िला रायसेन से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के इनेकाद पर डायरेक्टर मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये 4 मिसरे अमृत महोत्सव की नज़र करती हूँ कि आसमानों में उड़ेगा मोतबर हो जाएगा, आसमानों में उड़ेगा मोतबर हो जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा हिंद का शम्स व कमर हो जाएगा। पी लिया है हिंद ने आज़ादी का अमृत सदफ, पी लिया है हिंद ने आज़ादी का अमृत सदफ, देखिएगा रहती दुनिया तक अमर हो जाएगा। अब मौजूए सुखन की तरफ आती हूँ।
رام پرساد بسمل اور جذبہ حب الوطن۔ احباب گرامی، جب ہم وطن عزیز کے لیے جد و جہد آزادی کی تحریک پر نظر ڈالتے ہیں تو سینکڑوں شہیدان وطن کے نام اور چہرے ہماری نظروں میں گھوم جاتے ہیں، لیکن ان فدایان وطن کی فہرست میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ روشن ستاروں کی مانند درخشاں اور تابناک آج تک رہے ہیں اور تابت رہیں گے۔ انہی روشن ستاروں میں ایک نام رام پرساد بسمل کا بھی ہے۔ رام پرساد بسمل 11 جون 1897 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک انقلابی رہنما اور مجاہدی آزادی تو تھے ہی، نیز وہ ایک معروف شاعر، مترجم، مورخ اور ادیب بھی تھے۔ ان کی تخلیقات نے تحریک آزادی میں ان کے بعد بھی اہم مقام پایا اور مجاہد آزادی کو متاثر بھی کیا۔ اپنی انقلابی زندگی میں انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ ان کو فروخت کر کے جو بھی پیسہ ملتا اس سے ہتھیار خریدتے تھے اور انہیں انگریز حکومت کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے۔ بسمل کا انقلابی سفر 11 سال، صرف 11 سال۔ 1897 کو پیدا ہوئے۔ 1916 میں صرف 19 سال کی عمر میں انقلابی راستے پر قدم رکھا اور 30 سال کی عمر میں وطن عزیز کی محبت میں قربان ہو گئے۔ لیکن اس 11 سال کے عرصے میں جن مختلف انقلابی تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا، ان میں وہ کارنامے انجام دیے جن کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک ایسے جری اور بہادر فدائی وطن ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے برطانیہ عظمیٰ کی بے پناہ طاقتور سلطنت کو للکارا۔ تحریک آزادی میں وہ انقلابیوں کے اہم لیڈر تھے۔ وہ بہو چرچت کاکوری کانڈ میں بھی شامل تھے۔ اس طرز عمل سے ان کے عزم مستحکم اور جرأت رندانہ کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی کوششوں اور انقلابی جذبے کو دیکھ کر انگریز حکومت نے انہیں خطرہ جان کر پھانسی کی سزا دی۔ 19 دسمبر 1927 کا یہ المناک دن جب انہیں پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت بھی خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے، جب تک کہ تن میں جان رگوں میں لہو رہے، تیرا ہی ذکر اور تیری جستجو رہے۔ رام پرساد بسمل کی وطن عزیز کے لیے قربانی ہم وطنوں کے دلوں میں حب الوطنی اور جانثاری کے عظیم جذبے کو ابھارتی اور فروغ دیتی ہے۔ اس عظیم شہید وطن رام پرساد بسمل کی وطن پرستی، حب الوطنی، جانثاری اور شہادت کو میرا تعظیماً سلام۔ رام پرساد بسمل زندہ باد۔ بہت خوب، بہت عمدہ مقالہ سبیحہ صدف صاحبہ، بہت شکریہ۔ اور اب میں دعوت دوں گی محترم جناب سید شکیل احمد صاحب، جو دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ صوفی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور پرشین میں، اردو میں، عربک میں آپ نے پڑھائی کی ہے۔ اس وقت دوحہ قطر میں مقیم ہیں اور بہت اچھے شاعر، ادیب۔ میں بسط احترام انہیں دعوت دیتی ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں رام پرساد بسمل کی شخصیت پر اور ان کی حیات پر اپنی بات رکھیں۔ محترم جناب سید شکیل احمد صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ صاحبان کو آداب و نمسکار کرتے ہوئے محکمہ ثقافت حکومت مدھیہ پردیش کی وزیر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر نصرت صاحبہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسے اہم اور مبارک پروگرام میں شرکت کا موقع عطا کیا اور ہمارے قومی ہیرو رام پرساد بسمل کی شخصیت کے حوالے سے کچھ کہنے سننے کی فرصت مہیا کی۔ اصل میں رام پرساد بسمل کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تاریخ کا مطالعہ، ادب کا مطالعہ اور ساتھ ہی اچھے خاصے وقت کی ضرورت ہے۔
چونکہ یہاں وقت کی بھی پابندی ہے اور موضوع کی بھی پابندی ہے، لہٰذا میں نے چند اہم گوشے پر خود کو مرکوز و محدود رکھتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ رام پرساد بسمل کی شخصیت میں بہت پھیلاؤ اور رنگا رنگی ہے۔ ان کے تعلق سے کچھ لکھنا یا بولنا بہت سے تقاضوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ یہ اندر دھنش کے 7 رنگوں کو آپس میں ملا کر ایک بسنتی چولا تیار کرنے جیسا عمل ہے جو ظاہر ہے کہ کافی محنت چاہتا ہے۔ ایک سرفروش آزادی، ایک محب وطن، ایک شاعر، ایک ادیب، ایک ویدک فلسفی، گویا ان کی انمول شخصیت کے مختلف چہرے ہیں اور ہر چہرہ اپنی جگہ چاند سورج کی چمک دمک رکھتا ہے۔ اصل میں رام پرساد کی ذات میں خود پورا ہندوستان سمویا ہوا تھا۔ ان کے انگ انگ میں اس دیس کی مٹی کے لیے تڑپ موجود تھی۔ وہ انگریزوں کے گرم سائے سے ارض وطن کو جھلستا ہوا محسوس کرتے تھے اور اس لٹیری منحوس پرچھائی سے بھارت ماتا کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان عزیز تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے محض 30 سال کی عمر میں پھانسی کے پھندے کو دیوانہ وار چوم کر اپنے اس جذبہ شہادت کو سچ کر دکھایا۔ رام پرساد بسمل اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر ادھوری سمجھی جائے گی۔ اسی طرح ہندوستان کی ہندی، اردو، شعری و ادبی تاریخ پر گفتگو کی جائے اور ان کا نام نہ لیا جائے تو وہ گفتگو بھی نامکمل اور آدھی ادھوری ہوگی۔ رام پرساد بسمل ایک سرفروش آزادی تھے، ایک محب وطن تھے، ایک پیدائشی رہنما تھے، ایک مصلح اور سماج سدھارک تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کے تحریک میں لگا دی، جس کا واضح ثبوت ہمیں 1918 کے مین پوری کیس اور 1925 کے کاکوری حملہ سے ملتا ہے۔ وہ ان کی مادر وطن سے بے پناہ محبت، بے لوث محبت، دیش پریم اور قومی جذبے کی سرشاری ہی تھی جس نے ان کو ہندوستانی سوشلسٹ ریپبلک ایسوسیشن بنانے پر آمادہ کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ادارے کے بینر تلے انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے کئی بڑے مجاہدوں کی قیادت کی، جن میں چندر شیکھر آزاد، سکھ دیو، بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، گووند پرساد، بھاگوتی چرن، پریم کشن کھنہ اور ٹھاکر روشن جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اشفاق اللہ خان سے ان کی دوستی اور لگاؤ کا ایک خاص اور اہم پہلو تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان نثار کرتے تھے۔ اپنی خودنوشت یعنی جیونی کاکوری کے شہید میں، جو میرا خیال ہے کہ 1928 میں پرتاپ پریس کانپور سے شائع ہوئی تھی، رام پرساد بسمل نے ایک پورا باب اپنی اور اشفاق اللہ خان کی دوستی کے حوالے سے لکھا ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ دونوں نے ایک ہی تاریخ میں 2 مختلف جیلوں میں تختہ شہادت پر چڑھ کر وطن دوستی کا پرچم بلند کیا۔ ہمیں ہندوستان کے ان 2 عظیم سپوتوں کی شہادت سے سچی وطن دوستی اور قومی یکجہتی کا ثبوت و سبق بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور اتحاد کا مطلب سب کو اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر ایک یونیفارم مذہب اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرتے ہوئے بھارت ماتا کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہو جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ قطرے کی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے دریا کی قوت حاصل کرنے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ رام پرساد بسمل دنیا کے اکثر انقلابی رہنماؤں کی طرح زبردست تقریری صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی جوشیلی تقریروں نے ایک زمانے کو شمع آزادی کا پروانہ بنا دیا تھا۔ ان کے لہجے میں بلا کی سلاست، روانی اور اپیل تھی۔ ان کی شاعری دلوں کو گرماتی اور حوصلوں کو بڑھاتی تھی۔ ان کا کلام سن کر اور پڑھ کر آج بھی سینوں میں وطن دوستی کا ایک آتش فشاں، ایک جوالا مکھی جاگ پڑتا ہے۔ بھگت سنگھ نے کاکوری حملہ کے حوالے سے ایک مضمون کیرتی میگزین میں 1929 میں لکھا تھا، اور یہ مضمون انہوں نے ایک
سیڈو نام کے تحت لکھا تھا تاکہ وہ انگریزوں کی نظر میں نہ آ سکیں، جس میں انہوں نے رام پرساد بسمل کا ایک خط بھی شامل کیا تھا۔ اس خط میں رام پرساد بسمل نے بڑی بے خوفی کے ساتھ 19 دسمبر 1930 ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی دن ان کو گورکھپور جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ 19 دسمبر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا بے چینی سے انتظار کا ذکر کیا ہے۔ وطن پر شہید ہونے کی گھڑی کا انتظار ایک سچا دیش بھکت ہی کر سکتا ہے، جس کو اپنی جان سے زیادہ وطن سے محبت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا۔ بے شک مجاہد آزادی رام پرساد بسمل ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا اور اپنی شرائط اور اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آئیے ویبینار کے آخر میں ہم دعوت دیتے ہیں بھوپال کے بہت سینئر، معتبر اور نمایاں نام، فکر و تحقیق میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آئیے ان کو سنتے ہیں۔ رام پرساد بسمل کے بارے میں آپ کے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں مدعو کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نعمان صاحب بھوپال سے۔ امر شہید رام پرساد بسمل، ہندوستان جنت نشان، جہاں اپنی قدیم تہذیبی قدروں اور سنسکاروں کے سبب پورے عالم میں مشہور ہے، وہیں قومی یکجہتی، سرو دھرم سمبھاؤ اور وسودیو کٹمبکم جیسی مثالوں کی وجہ سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اپنے بہت سے سوتنترتا سنگرام سینانیوں، مجاہدین آزادی اور حب الوطنی کے حامل شخصیات کی قربانیوں کی وجہ سے بھی اس کا اتہاس یا اس کی ہسٹری ہمیں شاندار، اس کا اتہاس پر نظر آتا ہے، چاہے وہ بہادر شاہ ظفر ہوں، جنرل بخت خاں، تاتیا ٹوپے، مہارانی لکشمی بائی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، شہید بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، اشفاق اللہ خاں یا برسا منڈا اور رام پرساد بسمل جیسے ایسے کتنے ہی سینکڑوں ہزاروں مجاہدین آزادی یا دیش بھکت ہیں کہ جو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے اور جنہوں نے کہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ تو وطن پر قربان ہونے والے ایسے نوجوانوں میں بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اتنی کم عمر میں، یا یوں کہیے کہ جو سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے اور وہ ان کی انقلابی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اشفاق اللہ خاں بھی تھے، اور انہی کے لیڈر اور کہنا چاہیے کہ انہی کے نیتا جو ہے رام پرساد بسمل بھی تھے۔ تو رام پرساد بسمل کا اگر دیکھا جائے تو 11 جون 1897 عیسوی میں اتر پردیش کے شاہجہان پور شہر میں ان کا جنم ہوا تھا، ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 19 دسمبر 1927 کو گورکھپور جیل میں ان کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ کل ملا کر 30 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور اس مختصر مدت میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ملک و وطن کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے، دیش واسیوں کے لیے، کہ جو ہماری ہسٹری میں سنہرے حروف میں لکھے جا چکے ہیں اور ہمیشہ جن کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ رام پرساد بسمل پیدا ضرور ہوئے تھے شاہجہان پور میں، لیکن ان کا آبائی گاؤں مدھیہ پردیش کے مورینا ضلع کا ایک گاؤں ہے جو کہ بربائی کہلاتا ہے، اور جہاں انہوں نے روپوشی کے زمانے میں کچھ عرصہ کسان کا بھیس بدل کر وہاں پر رہے، وہ جہاں ان کے دادا پردادا پرکھے رہتے تھے، اور ابھی بھی شاید ان کے کچھ رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، ان کے عزیز ان کے وہاں رہتے ہیں۔ اور حکومت مدھیہ پردیش نے ان کی یاد میں وہاں نہ صرف ایک پارک تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، بلکہ ان کا ایک مجسمہ بھی نصب کیا ہے، ایک پرتمہ بھی ان کی لگائی ہے، اور ان کے سلسلے میں پروگرام بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے اگر رام پرساد بسمل کا کہ اس مختصر زندگی کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے جہاں وہ سوامی دیانند سرسوتی
اور سوامی سومدیو کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر تھے، وہیں سیاسی اعتبار سے وہ گرم دل کے نیتا ہمارے جو ہیں گرم دل کے جو ہمارے نیتا ہیں بال گنگادھر تلک، جن کا نعرہ تھا کہ سوتنترتا میرا جنم سدھ ادھیکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا، تو رام پرساد بسمل بھی اسی گرم دل کے خیال کے حامی تھے، اور وہ بھی ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح ملک کو آزاد کرانا ہے، انگریزوں کو اس دیش سے دیش نکالا دینا ہے، اور اس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی انہوں نے لگائی اور تمام عمر اپنی اسی کام کے لیے وقف کر دی، مخصوص کر دی۔ آپ دیکھیے گا کہ 1916 میں جب کہ وہ صرف 19 سال کے تھے، اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی ان کی انقلابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا، اور اپنے انقلابی ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے پنڈت گیدا لال دیکشت کی رہنمائی میں ماترو ویدی نام سے ایک انقلابی سنستھا یا تنظیم کی بنیاد رکھی، اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کا دستور قائم کیا، بنایا، مرتب کیا، اور ایک انقلابی اشتہار بھی شائع کیا، اور اس میں ایک عہد نامہ بھی شائع کیا، جس کو کہنا چاہیے کہ پرتگیا پتر بھی انہوں نے چھاپا، اور اس میں اپنے خیالات کا، اپنے منصوبوں کا اور اپنے مقاصد کا اظہار کیا، چاہے وہ چوری چورا کیس ہو، چاہے مین پوری سازش ہو، اور چاہے کاکوری ٹرین کیس ہو، سبھی میں رام پرساد بسمل نے لیڈرانہ رول ادا کیا، رہنمایانہ رول ادا کیا، کی پوزیشن ان کو حاصل تھی، اور دیکھا جائے تو وہ بہت نمایاں طور پر اس میں شامل رہا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انقلابی پارٹی HRA کے نام سے بھی بنائی تھی، اور اس کا فل فارم تھا ہندوستانی ریپبلکن ایسوسیشن۔ تو یہ سب اتنی سی چھوٹی سی عمر میں ان کی یہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تو ایسے جیال سپوت مجاہد آزادی رام پرساد بسمل، جو کہ بہت ذہین اور محنتی تھے، اور بچپن میں بہت شریر بھی تھے، اور جن کی وجہ سے جن کو بچپن میں ہی جوتشیوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نام پیدا کرے گا اور اپنے ملک کے لیے بہت بڑے مثال بنے گا، اور وہ ہوا بھی، ویسا ہی ہوا۔ تو وہ جو ہیں صرف دیش بھکتی نہیں تھے، بہت اچھے قلم کار، انوادک اور بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ یہ بات یعنی وہ ان کی دیش بھکتی اور ان کی آزادی کی سرگرمیاں اور انقلابی کام اتنے زیادہ حاوی اور نمایاں تھے کہ اس پر ان کی جو دوسری صفات اور خصوصیات تھیں وہ دب سی گئی تھیں۔ وہ بہت سے لوگ ان سے واقف ہی نہیں تھے کہ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، انوادک بھی تھے، اور انہوں نے اپنی اس یعنی 11 سال کی مختصر مدت میں 11 سے زیادہ کتابیں لکھی، اپنی آپ بیتی لکھی، کئی بنگلہ اور ہندی اور انگریزی ناولوں کا ترجمہ کیا، اور کتابیں لکھی، امریکن تاریخ پر ایک کتاب لکھی، رشین ریولیوشن پر ایک کتاب لکھی۔ اور یہ کتابیں وہ اس لیے لکھتے تھے، حالانکہ بہت مصروف رہتے تھے، ان کو وقت بہت کم ملتا تھا، لیکن کیونکہ ان کے ریسورسز بہت محدود تھے اور وہ زیادہ ذرائع وسائل ان کے نہیں تھے، اور پیسوں کی ان کو ضرورت ہوتی تھی، ہتھیاروں کے لیے بھی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی، تو اتنی بڑی تحریک چلانا اور اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا آسان تو نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے تھے اور کتابیں بیچتے تھے، اور جو کتابوں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اس سے ہتھیار خریدتے تھے۔ تو اس وجہ سے حالانکہ ان کی بہت اچھی صلاحیت تھی، قلم کار بہت اچھے تھے وہ، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ شاعر بھی تھے اور ان کا پین نیم بسمل تھا، یہ بالکل صحیح ہے۔ بسمل کے معنی ہوتے ہیں زخمی یا مجروح، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت پرمانی ان کا یہ تخلص تھا یا پین نیم تھا۔ اور وہ شاعری اس لیے کرتے تھے، اپنے سیر تفریح، اپنے دل بہلانے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک مقصد خاص کے تحت کرتے تھے، تاکہ اپنے وطنوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کر سکیں، حب الوطنی کا جوش و خروش پیدا کر سکیں، ان میں جو ہے انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی انہیں ترغیب مل سکے، اس کو پڑھ کر ان میں وطن کی محبت جاگ سکے۔ اس لیے وہ شاعری کرتے تھے۔ ان کی جو تخلیقات ہیں، انہوں نے جو رچنائیں یادگار چھوڑی ہیں، وہ ان کے وطن پرستانہ اور انقلابی جذبات کی عکاس ہیں، ترجمان ہیں، اور ان کو پڑھ کر آج بھی ایک جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کی تخلیقات سے کہیں مٹی کی سوندھی
اور بھینی بھینی خوشبو مہکتی محسوس ہوتی ہے. کہیں انقلاب اور بغاوت کی چنگاریاں اور چھولے بھڑکتے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں جو ہے انگریزوں کے خلاف غیظ و غضب کی بجلیاں چمکتی اور کڑکتی نظر آتی ہیں. یہ ایسی تخلیقات ہیں جو ان کے دل سے نکلی ہیں اور جو پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اتر جاتی ہیں. تو ان کے پڑھنے والے ایک خاص قسم کی ایک کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں، اور ان کے دل و ذہن میں جو ہے اپنے وطن سے محبت جاگ اٹھتی ہے. رام پرساد بسمل کی کئی نظمیں اور غزلیں ایسی ہیں جو یادگار ہیں. مارچ 1986 عیسوی میں نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نئی دہلی کے ڈائریکٹر نے ایک کتاب آزادی کے ترانے کے نام سے مرتب کر کے شائع کی ہے، جس میں انگریزوں کے ذریعے ضبط شدہ 100 اردو شاعروں کی تخلیقات شامل ہیں. اور ان تخلیقات میں کسی کی 2، کسی کی 4، کسی جو بھی جس کی ضبط ہوئی ہے، جو باغیانہ تھی، انقلابی تھی، وہ ضبط کر لی جاتی تھی، چاہے کتاب ہو چاہے رچنائیں، تو وہ بھی ضبط کی گئیں. تو وہ ان کو نیشنل آرکائیوز کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہیں وہ. اور اس کتاب میں بھی 4 رچنائیں ایسی ہیں کہ جو کہ رام پرساد بسمل کے نام سے شائع ہوئی ہیں، چھپی ہیں. ان کے شیرشک یا ان کے عنوانات اگر میں یہاں دہراؤں تو اسی سے اندازہ لگا لیا جائے گا کہ وہ کیسی رچنائیں ہوں گی. جیسا کہ ایک ہے کہ وہ چپ رہنے کو کہتے ہیں جو ہم فریاد کرتے ہیں. دوسری ہے کہ دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، یہ تو بہت مشہور ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے. ایک ہے امید کی جھلک، ایک کا شیرشک یہ ہے، اور ایک کا شیرشک یا عنوان ہے وطن کے واسطے جینا، وطن کے واسطے مرنا. تو یہ 4 نظمیں ان کی شامل ہیں، تخلیقات ان کی شامل ہیں. اور اس کو ان کے عنوانات سے، ان کے شیرشک سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے تیور کیا ہیں، اس میں کیا ہوگا، کیسا مسئلہ ہوگا، کیسا وسفوٹک ہوگا، یا اس کو پڑھ کر کیا جذبہ سننے والے پر پیدا ہوتا ہوگا، کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی، کیسا حب الوطنی کا جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کچھ اشعار یہاں پر پیش کیے جائیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ پورا تو ظاہر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے زیادہ پورے اشعار پڑھوں، لیکن کچھ پڑھنا، ایسے اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ جس سے سننے والے، یہاں کے ہمارے جو شروطا ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو معلوم ہو سکے کہ وہ کیا تھے، وہ کیا کہتے تھے، کیا سوچتے تھے، اور کس طرح کہتے تھے، اور ان کا میسیج کیا تھا، اور اس کو سن کر ہمیں کیسا لگتا ہے. جیسے کہ ان کا یہ شعر ہے کہ الہی خیر وہ ہر دم نئی بیداد کرتے ہیں، وہ سے مراد انگریز. الہی خیر وہ ہر دم نئی بیداد کرتے ہیں، ہمیں تہمت لگاتے ہیں جو ہم فریاد کرتے ہیں. کتنی معصومانہ انداز سے یہ بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اسیران قفس سے کاش یہ صیاد کہہ دیتا، صیاد سے مراد انگریزی ہے. اسیران قفس سے کاش یہ صیاد کہہ دیتا، رہو آزاد ہو کر ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. یہ کہہ کے کر بسر کی عمر ہم نے قید الفت میں، یہ کہہ کے کر بسر کی عمر ہم نے قید الفت میں، وہ اب آزاد کرتے ہیں، وہ اب آزاد کرتے ہیں. یہ تسلی دیتے رہے ہم اپنے دل کو. ستم ایسا نہیں دیکھا، کیا کچھ ستم نہیں ڈھایا ان انگریزوں نے ہندوستانیوں پر. تو کہتے ہیں کہ ستم ایسا نہیں دیکھا، جفا ایسی نہیں دیکھی. وہ چپ رہنے کو کہتے ہیں جو ہم فریاد کرتے ہیں. تو یہ، اور اس کے علاوہ ایک ان کی نظم ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کر اتنی پردرد اس کا لہجہ ہے اور اس کا میٹر ہے کہ اس کو پڑھ کر آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں. کوئی بھی صاحب دل جو ہے وہ آنکھوں کو اپنے نم کیے ہوئے نہیں رہ سکتا. اور اس میں سے جیسے یہ ہے کہ دیکھیے آپ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پر رہ کر. کس کو آرام کسے پسند نہیں ہوتا؟ ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پر رہ کر، ہم کو بھی پالا تھا ماں باپ نے دکھ سب سہ کر. یہ بھی احساس ہے. وقت رخصت انہیں اتنا بھی نہ آئے کہہ کر کہ گود میں آنسو کبھی ٹپکے جو رخ سے بہہ کر، طفل ان کو ہی سمجھ لینا جی بہلانے کو. اور یہ ہے کہ یہ بھی احساس تھا انہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ اپنی قسمت میں ازل سے ہی ستم رکھا تھا. اپنے انجام سے واقف تھے، اپنے حالات سے واقف تھے، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. وہ اپنی راہ پر چلتے رہے، اپنے مشن پر کام انجام دیتے رہے. کہتے ہیں کہ اپنی قسمت میں ازل سے ہی، ابتدا سے ہی، اننت سے ہی جو ہے ستم رکھا تھا، رنج رکھا تھا،
महन रखा था, गम रखा था, किसको परवाह थी और किस में ये दम रखा था। हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, ये मुखम्मस है, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। अपना कुछ गम ही नहीं, उन्हें अपनी तो कोई फिक्र थी नहीं। ये इस बात से तो डरते ही नहीं थे कि अंजाम से वाकिफ़ थे, डरते नहीं थे कि जो होना है वो होना। तो लिखते हैं कि अपना कुछ गम ही नहीं, पर ये ख्याल आता है मादर हिंद पे कब तक ये ज़वाल आता है। ये ग़ुलामी की जंजीरों का सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक जकड़ी रहेगी माता हमारी ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में। देश आज़ादी का कब हिंद में साल आता है, वो कौन सा साल आएगा जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हिंद आज़ाद हो जाएगा। कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है। जो हालत कर दी थी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की, उसे देख देख कर अफसोस होता था, रंज होता था, दुख होता था। मुंतज़िर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। तो जो आदमी अपने आप को खाक में मिटाने के लिए तैयार हो जाए, फिर वो दुनिया की किसी ताकत से डर नहीं सकता। ऐसे थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब भी। तो वो सच्चे देशभक्त थे, अमर शहीद नौजवान इनकलाबी कलमकार थे। और उनके ही एक शेर से मैं उनको खराज अक़ीदत अपना पेश करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर शेर है उनकी नज़्म का, और अक्सर पढ़ा जाता है, ज़रबुल मसल बन गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हुकूमत मध्य प्रदेश और MP उर्दू अकादमी के ज़िम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने आज़ादी के अमृत उत्सव के मौके पर अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की शख्सियत और ख़िदमात पर ये अहम और वक़ी वेबिनार मुनक़िद किया। और इस तरह आने वाली नस्लों को हम ये बता सकेंगे और कि हमारे हीरोज़ कैसे थे, उनका माजी क्या था, उनके जीने के तरीक़े और रंग ढंग क्या थे, और उनके मकासद क्या थे, उनकी ज़िंदगी के मकासद क्या थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम एकेडमी आइंदा भी मुनक़िद करती रहेगी, ताकि आने वाली नस्लें उनसे सबक हासिल करें और देश प्रेम से ओतप्रोत हो सकें और मुहिब वतन बन सकें, सच्चे देशभक्त बन सकें और समझ सकें कि ये आज़ादी की नेमत जो हमें मिली है वो ऐसे ही नहीं मिल गई है, एक दिन में नहीं मिल गई है, आसानी से नहीं मिल गई है, बल्कि उसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें फांसी के पंदे पर चढ़ा दी हैं, कुर्बान कर दी हैं, शहीद हो गए हैं, अमर शहीद हो गए हैं। तो उनको उनकी याद मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए और उनको सही ख़राज अक़ीदत करने का यही तरीक़ा है कि हम बार बार उनको याद करते रहें और ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते रहें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एकेडमी के अरबाब हल्लाक़ का कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बेशक डॉक्टर नौमान साहब, आपने सही फरमाया कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी शायरी को हिजर विसाल और जुल्फ़ो रुखसार पर खर्च नहीं किया। उनकी शायरी का एक मकसद था, नेक मकसद था, और उन्होंने उसे इंसाफ के लिए, देश की आज़ादी के लिए और बहुत से नेक मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनको हथियार बनाया। अब हमें बड़ी खुशी है कि आपने राम प्रसाद बिस्मिल का मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ भी बताया और ये नई मालूमात हमें और हमारे सभी नाजरीन को और ख़ास तौर से नई नस्ल को फराहम की। बहुत शुक्रिया। और आइए अब हमारा तीसरा इजलास जो शेरी नशिस्त पर मुश्तमिल है, मैं इसके लिए आवाज़ दे रही हूँ रिजवानुद्दीन फारूकी जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो आएँ और इस सेशन की निज़ामत करें। रिजवानुद्दीन फारूकी। आदाब नाजरीन, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमा सक़ाफ़त के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनाक़िदा प्रोग्राम याद बिस्मिल में आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम अज़ीम मुजाहिद आज़ादी राम प्रसाद बिस्मिल को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनाक़िद किया जा रहा है। आज का ये जो तरहाई मुशायरा है ये नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इस मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा। एक ख़ातून शायरा का मुशायरे की सदारत फरमाना इन मानों में भी अहम है क्योंकि जंग आज़ादी में भी मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंडला की रानी अवंतीबाई को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर मौलाना हसरत मोहानी का एक तारीख़ी जुमला याद आ रहा है
انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیگم حسرت اور بیگم آزاد موجود نہ ہوتیں تو حسرت ایک معمولی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے اور مولانا آزاد الہلال اور البلاغ نکال رہے ہوتے۔ آئیے اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کو پیش کیا جائے جو رام پرساد بسمل کی زبان پر ہمیشہ رہتے تھے، اور انہیں پڑھ کر ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشعار بسمل عظیم آبادی نے نہیں بلکہ خود رام پرساد بسمل نے کہے ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اب نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ وہ ارما کی بھیڑ، اب نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ وہ ارما کی بھیڑ، صرف مٹ جانے کی ایک حسرت دل بسمل میں ہے۔ آئیے اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پہلے شاعر کی جانب چلتے ہیں۔ بیاورا سے ہمارے درمیان موجود ہیں نوجوان شاعر راہل کمبھکار صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ راہل کمبھکار صاحب۔ آپ کہیے اتنی ہمت کون سے قاتل میں ہے، آپ کہیے اتنی ہمت کون سے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اور شعر یوں ہے کہ راستے میں ہوں، راستے میں ہوں ابھی میں اس لیے چپ چاپ ہوں، راستے میں ہوں ابھی میں اس لیے چپ چاپ ہوں، جانتا ہوں کہ خاموشی کا مزہ منزل میں ہے، راستے میں ہوں ابھی میں اس لیے چپ چاپ ہوں، جانتا ہوں کہ خاموشی کا مزہ منزل میں ہے۔ کاویہ میں ہم کو اب اپنے وہ کلائیں چاہیے، کاویہ میں ہم کو اب اپنے وہ کلائیں چاہیے، جو کلا دنکر میں ہے ماکھن میں ہے دھومل میں ہے۔ کاویہ میں ہم کو اب اپنے وہ کلائیں چاہیے، جو کلا دنکر میں ہے ماکھن میں ہے دھومل میں ہے۔ عشق میں نے جسم تک سیمت نہیں رکھا کبھی، عشق میں نے جسم تک سیمت نہیں رکھا کبھی، میں جسے اپنا سمجھتا ہوں وہ میرے دل میں ہے، میں جسے اپنا سمجھتا ہوں وہ میرے دل میں ہے۔ اور آخری شعر کی ویسے تو ہر نوجوان نے جان لٹائی ہے مگر، ویسے تو ہر نوجوان نے جان لٹائی ہے مگر، ہنستے ہنستے جان لٹانے کی ادا بسمل میں ہے، ہنستے ہنستے جان لٹانے کی ادا بسمل میں ہے۔ جے ہند، جے بھارت دوستو۔ یہ تھے راہل کمبھکار صاحب۔ آئیے اگلے شاعر کی جانب چلتے ہیں۔ بھوپال سے ہمارے درمیان موجود ہیں ابھے شکلا صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ابھے شکلا صاحب۔ مطلع غور فرمائیں کہ گھر سے جب نکلے تھے پردیس میں کھو جانے کو، گھر سے جب نکلے تھے پردیس میں کھو جانے کو، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، گھر سے جب نکلے تھے پردیس میں کھو جانے کو، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، ایک افسوس ہمیشہ ہی میرے دل میں تھا، ایک افسوس ہمیشہ ہی میرے دل میں تھا، ایک ہی سر ہے تیری شان میں کٹوانے کو، ایک افسوس ہمیشہ ہی میرے دل میں تھا، ایک ہی سر ہے تیری شان میں کٹوانے کو، جسم کام آئے وطن تیری حفاظت میں، اور جسم کام آئے وطن تیری حفاظت میں، اور راکھ کام آئے تیرے کھیتوں میں بکھرانے کو، جسم کام آئے وطن تیری حفاظت میں، اور راکھ کام آئے تیرے کھیتوں میں بکھرانے کو، جیتے جی خاک وطن میری ردا ہو جائے۔ بطور خاص سنیں کہ جیتے جی خاک وطن میری ردا ہو جائے، اور مرنے پہ کفن بھی مجھے لپٹانے کو، جیتے جی خاک وطن میری ردا ہو جائے، اور مرنے پہ کفن بھی
مجھے لپٹانے کو. اور یہ شعر آخر کہ شمع وہ ہے کہ جو پروانہ امر کر دے سو. شمع وہ ہے کہ جو پروانہ امر کر دے سو. شمع ملک پسند آ گئی دیوانے کو. شمع وہ ہے کہ جو پروانہ امر کر دے سو. شمع ملک پسند آ گئی دیوانے کو. گھر سے جب نکلے تھے پردیس میں کھو جانے کو. دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ابھے شکلا صاحب جو حب الوطنی سے سرشار اشعار سنا رہے تھے. مجھے لال چند فلک کا مشہور شعر یاد آ رہا ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت. میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. آئیے اگلے شاعر کی جانب چلتے ہیں. بھوپال سے ہمارے درمیان موجود ہیں مینک کرکرے قمر صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. مینک کرکرے قمر صاحب. طرحی غزل پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے عشق کہتا ہے تیرے واسطے مر جانے کو. عشق کہتا ہے تیرے واسطے مر جانے کو. موت کا خوف نہیں ہے تیرے دیوانے کو. عشق کہتا ہے تیرے واسطے مر جانے کو. موت کا خوف نہیں ہے تیرے دیوانے کو. اگلا شعر ہے کہ نشہ کچھ اور بھی چیزوں کا ہوا کرتا ہے. نشہ کچھ اور بھی چیزوں کا ہوا کرتا ہے. یوں ہی بدنام کیا جاتا ہے میں خانے کو. یوں ہی بدنام کیا جاتا ہے میں خانے کو. لڑکھڑا کر جو گرا ہوں تو یہ بتلا اے دوست. لڑکھڑا کر جو گرا ہوں تو یہ بتلا اے دوست. کس کو الزام دوں ساگر کو کہ پیمانے کو. لڑکھڑا کر جو گرا ہوں تو یہ بتلا اے دوست. کس کو الزام دوں ساگر کو کہ پیمانے کو. کیوں ڈروں میں کہ میری بات میں سچائی ہے. کیوں ڈروں میں کہ میری بات میں سچائی ہے. طاق میں ہیں سبھی باتیں میری جھٹلانے کو. کیوں ڈروں میں کہ میری بات میں سچائی ہے. طاق میں ہیں سبھی باتیں میری جھٹلانے کو. دوستی تیری میری آپ ہی اپناپن ہے. دوستی تیری میری آپ ہی اپناپن ہے. دوست کہتا ہے کوئی کیا کسی بیگانے کو. تیرے دھوکے نے سکھایا ہے بہت کچھ مجھ کو. تیرے دھوکے نے سکھایا ہے بہت کچھ مجھ کو. ایک ٹھوکر تو ضروری تھی سنبھل پانے کو. اور یہ شعر آخر پیش ہے کہ میرے محبوب وطن کیا تجھے دے پاؤں گا. میرے محبوب وطن کیا تجھے دے پاؤں گا. جان حاضر ہے تیرے نام پہ لٹ جانے کو. جان حاضر ہے تیرے نام پہ لٹ جانے کو. عشق کہتا ہے تیرے واسطے مر جانے کو. موت کا خوف نہیں ہے تیرے دیوانے کو. بہت شکریہ. یہ تھے مینک کرکرے قمر صاحب. آئیے اگلے شاعر کی جانب چلتے ہیں. ہمارے درمیان دموہ سے تشریف لائے ہیں انیس عاطف دموہی صاحب. خوبصورت لب و لہجے کے مترنم شاعر ہیں انیس دموہی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. تم نے سمجھا نہیں شاید ابھی دیوانے کو. تم نے سمجھا نہیں شاید ابھی دیوانے کو. تم نے سمجھا نہیں شاید ابھی دیوانے کو. ہے یہ تیار ہر ایک
خطرے سے ٹکرانے کو، ہے یہ تیار ہر ایک خطرے سے ٹکرانے کو، تم نے سمجھا نہیں شاید ابھی دیوانے کو، ہے یہ تیار ہر ایک خطرے سے ٹکرانے کو، ہے یہ تیار ہر ایک خطرے سے ٹکرانے کو۔ شعر ملاحظہ کریں۔ سخت گزرا تھا بہت مجھ پہ وہ ہجرت کا سفر، سخت گزرا تھا بہت مجھ پہ وہ ہجرت کا سفر، سخت گزرا تھا بہت مجھ پہ وہ ہجرت کا سفر، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، سخت گزرا تھا بہت مجھ پہ وہ ہجرت کا سفر، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو۔ شعر ملاحظہ کریں۔ آپ کے دل میں ہے جو شوق سے ارشاد کریں، آپ کے دل میں ہے جو شوق سے ارشاد کریں، آپ کے دل میں ہے جو شوق سے ارشاد کریں، ہم ہیں تیار محبت کی سزا پانے کو، ہم ہیں تیار محبت کی سزا پانے کو۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ رہ سکے پہلو میں میرے یہ بہت مشکل ہے، رہ سکے پہلو میں میرے یہ بہت مشکل ہے، رہ سکے پہلو میں میرے یہ بہت مشکل ہے، دل ہے بے تاب تیرے در پہ مچل جانے کو، دل ہے بے تاب تیرے در پہ مچل جانے کو۔ اور مقطع ملاحظہ کریں۔ کر چکا تھا میں غم عشق سے توبہ عاطف، کر چکا تھا میں غم عشق سے توبہ عاطف، کر چکا تھا میں غم عشق سے توبہ عاطف، آ گئی یاد صنم پھر مجھے سمجھانے کو، آ گئی یاد صنم پھر مجھے سمجھانے کو۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے انیس دموہی صاحب جو خوبصورت ترنم میں اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ آئیے اگلے شاعر کی جانب چلتے ہیں۔
ہمارے درمیان بھوپال سے موجود ہیں نعمان غازی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. نعمان غازی صاحب. مطلب پیش خدمت ہے. ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں سنبھل جانے کو، ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں سنبھل جانے کو، کروٹیں وقت تو لیتا ہی ہے سکھلانے کو. ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں سنبھل جانے کو، کروٹیں وقت تو لیتا ہی ہے سکھلانے کو. راہ سیدھی چلیں اس واسطے اتری ہے کتاب، راہ سیدھی چلیں اس واسطے اتری ہے کتاب. طاق میں رکھ دی ہے تم نے تو قسم کھانے کو، طاق میں رکھ دی ہے تم نے تو قسم کھانے کو. تم ہمیشہ ہی رہو گے میرے دل میں زندہ، تم ہمیشہ ہی رہو گے میرے دل میں زندہ. یار کافی ہے یہ جملہ ہی بچھڑ جانے کو، یار کافی ہے یہ جملہ ہی بچھڑ جانے کو. تم حقیقت میں بھی افسانوی کچھ رنگ بھرو، تم حقیقت میں بھی افسانوی کچھ رنگ بھرو، تم حقیقت میں بھی افسانوی کچھ رنگ بھرو. سب سمجھتے ہیں حقیقت یہاں افسانے کو، سب سمجھتے ہیں حقیقت یہاں افسانے کو. ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے مخلص رخصت، ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے مخلص رخصت. کون آئے گا مجھے اب یہاں سمجھانے کو. ہم نے قیمت جو بڑھائی ہے یہاں پر تھوڑی، ہم نے قیمت جو بڑھائی ہے یہاں پر تھوڑی. لوگ تیار بھی ہونے لگے بک جانے کو، لوگ تیار بھی ہونے لگے بک جانے کو. میرے مرنے سے یا جینے سے کہاں کچھ ہوگا، میرے مرنے سے یا جینے سے کہاں کچھ ہوگا. میرا کردار کہانی میں ہے الجھانے کو، میرا کردار کہانی میں ہے الجھانے کو. عشق کرنے میں خسارہ ہے خسارہ بھی بڑا، عشق کرنے میں خسارہ ہے خسارہ بھی بڑا. کون سمجھائے یہ باتیں بھلا دیوانے کو، کون سمجھائے یہ باتیں بھلا دیوانے کو. آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ اے زمینوں کو سروں پر لیے پھرنے والوں، اے زمینوں کو سروں پر لیے پھرنے والوں. آسماں بیٹھا ہے تیار بپھر جانے کو، آسماں بیٹھا ہے تیار بپھر جانے کو. ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں سنبھل جانے کو، ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا میں سنبھل جانے کو، کروٹیں وقت تو لیتا ہی ہے سکھلانے کو. بہت بہت شکریہ. یہ تھے نعمان غازی صاحب. آئیے اگلے شاعر کی جانب چلتے ہیں. بھوپال ہی سے ہمارے درمیان موجود ہیں فرحان منظر صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. فرحان منظر صاحب. پیش خدمت ہے طرح غزل. ملاحظہ فرمائیے گا کہ آبلہ پائی تو محبوب ہے دیوانے کو، آبلہ پائی تو محبوب ہے دیوانے کو، چھوڑ سکتا نہیں ہرگز کبھی ویرانے کو. آبلہ پائی تو محبوب ہے دیوانے کو، چھوڑ سکتا نہیں ہرگز کبھی ویرانے کو. یہ شعر دیکھیے گا حضرات کہ سوز فرقت تو رہے گا ہی مسلط اس پر، سوز فرقت تو رہے گا ہی مسلط اس پر، دور گر شمع سے کر بھی دیا پروانے کو. سوز فرقت تو رہے گا ہی مسلط اس پر، دور گر شمع سے کر بھی دیا پروانے کو. آپ نے آنے کی زحمت ہی گوارا کیوں کی، آپ نے آنے کی زحمت ہی گوارا کیوں کی، رنج و غم کم تو نہیں تھے مجھے بہلانے کو. آپ نے آنے کی زحمت ہی گوارا کیوں کی، رنج و غم کم تو نہیں تھے مجھے بہلانے کو. ہو کا عالم ہے کہیں اور چراغاں ہے کہیں، ہو کا عالم ہے کہیں اور چراغاں ہے کہیں، ایسا لگتا ہے صنم مل گیا بت خانے کو. ہو کا عالم ہے کہیں اور چراغاں ہے کہیں، ایسا لگتا ہے صنم مل گیا بت خانے کو. اور شعر دیکھیے گا حضرات کہ ایسا لگتا ہے صنم مل گیا بت خانے کو. سرنگوں ہو کے جیے کیا جیے ایسے جو جیے، سرنگوں ہو کے جیے کیا جیے ایسے جو جیے، اس سے بہتر تو سمجھتا ہوں میں مر جانے کو. سرنگوں ہو کے جیے کیا جیے ایسے جو جیے،
اس سے بہتر تو سمجھتا ہوں میں مر جانے کو، اس سے بہتر تو سمجھتا ہوں میں مر جانے کو۔ اور یہ شعر بھی حضرات کے ظرف کیا چیز ہے اور گردش دوراں کیا ہے، ظرف کیا چیز ہے اور گردش دوراں کیا ہے، راز کھلتے ہیں کئی دیکھ کے پیمانے کو، ظرف کیا چیز ہے اور گردش دوراں کیا ہے، ظرف کیا چیز ہے اور گردش دوراں کیا ہے، راز کھلتے ہیں کئی دیکھ کے پیمانے کو۔ اور یہ شعر بھی حضرات کے ہم تو کہتے ہیں مسافر کا سفر ختم ہوا، ہم تو کہتے ہیں مسافر کا سفر ختم ہوا، آپ کیا کہتے ہیں دنیا سے چلے جانے کو، ہم تو کہتے ہیں مسافر کا سفر ختم ہوا، آپ کیا کہتے ہیں دنیا سے چلے جانے کو، آپ کیا کہتے ہیں دنیا سے چلے جانے کو۔ یہ آخری شعر حضرات کے اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہ ہوگا یاروں، اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہ ہوگا یاروں، جو حقیقت ہی سمجھتا رہے افسانے کو، اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہ ہوگا یاروں، جو حقیقت ہی سمجھتا رہے افسانے کو۔ اور حضرات مقطع پیش خدمت ہے، جو حقیقت ہی سمجھتا رہے افسانے کو، آپ کو عقدہ کشائی ہو مبارک فرحان، آپ کو عقدہ کشائی ہو مبارک فرحان، گیسوئے یار ہیں کافی مجھے سلجھانے کو، آپ کو عقدہ کشائی ہو مبارک فرحان، گیسوئے یار ہیں کافی مجھے سلجھانے کو، آبلہ پائی تو محبوب ہے دیوانے کو، چھوڑ سکتا نہیں ہرگز کبھی ویرانے کو۔ بہت بہت شکریہ حضرات، نوازش۔ یہ تھے فرحان منظر صاحب جو اپنے اشعار سے سامعین و ناظرین کو محظوظ فرما رہے تھے۔ آئیے صاحب صدر کی جانب چلنے سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رام پرساد بسمل کو جب پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے کہ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے، جب تک کہ تن میں جان رگوں میں لہو رہے، تیرا ہو ذکر یا تیری ہی جستجو رہے۔ آئیے صاحب صدر کی جانب چلتے ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہی ہیں محترمہ جوتی آزاد کھتری صاحبہ، جنہوں نے بہت کم وقت میں نوجوان شاعرات کے درمیان منفرد شناخت قائم کی ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ رام پرساد بسمل صاحب کے نام سے منسوب مصرے پر میری طرحی غزل بطور خراج عقیدت پیش ہے۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے آج کی اس محفل میں مدعو کیا۔ غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ جس کی خاطر دل ہمارا اس قدر مشکل میں ہے، جس کی خاطر دل ہمارا اس قدر مشکل میں ہے، کاش ہم سے پوچھتا وہ کیا ہمارے دل میں ہے، جس کی خاطر دل ہمارا اس قدر مشکل میں ہے، کاش ہم سے پوچھتا وہ کیا ہمارے دل میں ہے، پوچھنے کی گر اجازت ملتی تو میں پوچھتی، پوچھنے کی گر اجازت ملتی تو میں پوچھتی، کون مجھ سا بولیے تو آپ کی محفل میں ہے، پوچھنے کی گر اجازت ملتی تو میں پوچھتی، کون مجھ سا بولیے تو آپ کی محفل میں ہے، عشق میں جب سے کسی کے دل ہوا ہے مبتلا، عشق میں جب سے کسی کے دل ہوا ہے مبتلا، جسم کیا جا بھی ہماری رقص بسمل میں ہے، عشق میں جب سے کسی کے دل ہوا ہے مبتلا، جسم کیا جا بھی ہماری رقص بسمل میں ہے، چلتے چلتے ایک دن مجھ کو ہوا احساس یہ، چلتے چلتے ایک دن مجھ کو ہوا احساس یہ، جو سکون ہے راستے میں وہ کہاں منزل میں ہے،
چلتے چلتے ایک دن مجھ کو ہوا احساس یہ، جو سکون ہے راستے میں وہ کہاں منزل میں ہے۔ دور سے کیا پوچھتے ہو جانے جانا حال دل، دور سے کیا پوچھتے ہو جانے جانا حال دل، پاس آؤ تو بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ دور سے کیا پوچھتے ہو جانے جانا حال دل، پاس آؤ تو بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ جس کی خاطر دل ہمارا اس قدر مشکل میں ہے، کاش ہم سے پوچھتا وہ کیا ہمارے دل میں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ جیوتی آزاد کھتری صاحبہ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا طرحی مشاعرہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شکریہ کے لیے اکادمی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ کو آواز دوں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ رام پرساد بسمل کا آخری پیغام جو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے ہندوستانی عوام کو دیا تھا، آپ سبھی کے گوش گزار کر دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ملک کے لوگوں کے سامنے یہ دعا ہے کہ اگر انہیں ہمارے مرنے کا ذرا بھی افسوس ہے تو وہ جیسے بھی ہو ہندو مسلم اتحاد کو قائم کریں، یہی ہماری آخری خواہش تھی، یہی ہماری یادگار ہو سکتی ہے۔ اب میں اردو اکادمی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کریں۔ بہت خوب رضوان، بہت عمدہ نظامت اور بہت اچھی شاعری ہمارے نوجوان شاعرہ نے یہاں پر پیش کی، اپنا خراج عقیدت پیش کیا۔ میں سبھی کو مبارکباد دیتی ہوں اور یہ یقین بھی کہ ہم لوگ اس پروگرام کے ذریعے اور اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے اپنے شہیدان وطن کو یاد کرتے رہیں گے، ان کی قربانیوں کو ہم لوگ فراموش نہیں کریں گے۔ بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے سبھی مقررین کا، ڈاکٹر نعمان صاحب کا، سید شکیل احمد صاحب کا، سبیحہ صدف صاحبہ کا، اور ہمارے جو آج کے فنکار تھے نوجوان ساجد اور عامر، ان کے ساتھی، اور ہمارے سبھی شعراء کرام اور ناظرین اور سامعین، آپ سبھی کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جڑے رہے۔ بہت شکریہ۔